बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर और अब तक हम अपने 3 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं जो फिज़िकली हमने क्लासेस के अंदर पढ़े थे। उन 3 चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहला चैप्टर जो रिवाइज किया इसका नाम था डेटाबेसेस। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस और चैप्टर 3 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। और आज इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन समझ आ रही होगी और इस रिवीजन का बेसिक मकसद ये है कि जो कुछ आप पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर आपको मेमोराइज हो जाए, एक बार फिर आपको याद आ जाए, क्योंकि हमारा तसलसल टूट गया था एजुकेशन का, इन फिज़िकल एजुकेशन का। क्लासरूम के अंदर जो तसलसल था एजुकेशन का वो टूटा था लॉकडाउन की वजह से। और इंशाल्लाह हम इस रिवीजन के बाद बहुत जल्दी लेक्चर नंबर 5 की जानब बढ़ेंगे और फिर फिज़िकली तो नहीं ऑनलाइन हम अपनी एजुकेशन को जारी रखेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 में मौजूद हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 का नाम है डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इंतहाई आम चैप्टर है और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन पेपर में शामिल होता है। इस चैप्टर के अंदर ये तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जो स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम डिटेल के साथ इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं अपनी फिज़िकल क्लासेस के अंदर। लेकिन ब्रीफली भी आप अगर डिटेल में क्लासरूम के अंदर नहीं मौजूद थे तो 100% नहीं तो आपको 40-50% जहाँ ये लेक्चर सुनने से भी कवर हो जाता है। बहरहाल स्टूडेंट, आपने ये तमाम टॉपिक क्लासरूम के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखें। यहाँ हम इनको टच ज़रूर देंगे ताकि आपको अगर वो भूल चुके हैं तो वो एक बार फिर मेमोराइज हो जाए या याद आ जाए। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक चैप्टर का आगाज़ ही डेटा इंटीग्रिटी से शुरू हुआ था और उसकी टाइप्स से शुरू हुआ था। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यानी हम कह सकते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी मीन द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आप जो डेटा डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, जो एंटर कर रहे हैं, जो इंसर्ट कर रहे हैं, वो करेक्ट हो और उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। और आप कह सकते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी आपके डेटा की एक किस्म है जिसके ज़रिए आप डेटाबेस की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डेटा। बेसिकली आपकी इंटीग्रिटी जो है ये डेटा की क्वालिटी को बेटर करती है और आप इंटीग्रिटी को अपने टेबल या रिलेशन या डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रिटी कांस्टेंट पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि वो रूल्स होते हैं जो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा को एक्यूरेट और करेक्ट इंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, उसका सेल नंबर है। तो हम एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट सेल नंबर के लिए डिफाइन कर देते हैं कि सेल नंबर के अंदर हमेशा 11 करैक्टर होंगे और जो भी 11 से कम अगर करैक्टर उसके अंदर इंटर किए जाएंगे, अल्फ़ाबेट नंबर उसके अंदर इंटर किए जाएंगे तो वहाँ पर एरर होगी। तो ये उसका एक रूल है, ये उसकी एक कांस्टेंट है, ये उसकी एक इंटीग्रिटी है। वही एक्सेप्टेबल होगा जिसके अंदर 11 करैक्टर होंगे। अगर आपके 11 करैक्टर या 11 नंबर से कम होगा तो उसको आप वहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा। तो ये वो रूल्स थे और इस रूल्स की मदद से, इन रूल्स की वजह से आपके डेटाबेस के अंदर करेक्ट डेटा जा रहा होता है, उसके अंदर फेक डेटा नहीं जा रहा होता। अगर कोई बंदा आपकी डेटा इंटर कर रहा है उस डेटाबेस के अंदर तो वो करेक्ट ही इंटर करेगा, तभी इंटर होगा, अदरवाइज वो इंटर नहीं होगा। तो यही डेटा इंटीग्रिटी कहलाती थी और डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ही यही था कि डेटा जो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा हो वो करेक्ट फॉर्म में हो और उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। हमारे पास इंटीग्रिटी की बेसिकली 2 किस्में हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की और इसके हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन क्लासरूम के अंदर की थी। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लासरूम के अंदर समझ आई होंगी। बुक से रिवाइज करें, बुक को सामने रख कर इन लेक्चर्स को सुनें और साथ पढ़ें। यकीनन आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा जो चीज़ें हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, उसके फ़ौरन बाद हमने अगला टॉपिक जो क्लासरूम के अंदर पढ़ा था वो था एरर इन रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन
اپلائی کرنے کے بعد آپ کے ریلیشن کے اندر کون کون سی ایررز موجود ہو سکتی ہیں. تو نارملائزیشن کیا ہے؟ اپنے ٹیبل کو مور ریلائبل اور سمپلسٹ فارم میں لانے کے عمل کو نارملائزیشن کہتے ہیں. اور نارملائزیشن کے سے پہلے ہمارے پاس 4 طرح کی ایررز ہوتی تھی اور ان چاروں کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلاس کے اندر ڈسکس کیا تھا. پہلی طرح کی جو ایرر تھی وہ تھی سینونیم، یعنی اگر آپ کے ہم نے سینونیمس کے لیے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی پرابلم ہے آپ کے ریلیشن کے اندر جو اس وقت اکر ہوتی ہے جب آپ کے ٹیبل کے اندر 2 ڈیفرنٹ نام ایک ہی ایٹریبیوٹ کے لیے ہوں تو اس کو ہم سینونیم کہتے تھے. یعنی ایٹریبیوٹ آپ کا ایک ہو اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ 2 ڈیفرنٹ نام رکھ لیں تو اس کو سینونیمس کہتے تھے. فار ایگزامپل آپ کا ایک رجسٹریشن نمبر ہے اور آپ ایک کو رجسٹریشن نمبر کہہ دیں اور دوسرے کو رجسٹریشن کوڈ کہہ دیں. بیسیکلی بات ایک ہی ہے، اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر ہی ہے لیکن آپ اس کو 2 ناموں سے یاد کر رہے ہیں، رجسٹریشن نمبر اور رجسٹریشن کوڈ. اس پرابلم کو آپ سینونیم کہتے تھے اور یہ ایک ریلیشن کے اندر یہ پرابلم اکر ہوتی ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم نارملائزیشن اپلائی کرتے تھے. دوسری طرح کی جو ایرر تھی اسٹوڈنٹس، اس ایرر کو ہم ہومونیم کہتے تھے. اور ہومونیم ایک ایسی پرابلم تھی جو 2 مختلف ایٹریبیوٹ کو ایک ہی نام سے ظاہر کرنے سے اکر ہوتی تھی ہمارے ریلیشنز کے اندر. اور ہومونیم عموماً 2 ریلیشن کے اندر اکر ہوتی تھی. فار ایگزامپل آپ کا ایک ٹیبل ہے جس کا نام کسٹمر ہے اور ایک ٹیبل ہے جس کا نام سپلائر ہے. اب کسٹمر ٹیبل کے ایٹریبیوٹ ہیں کسٹمر آئی ڈی اور کمپنی نیم، یعنی کسٹمر کی آئی ڈی کیا ہے اور کسٹمر کس کمپنی سے ریلیٹڈ ہے. جبکہ دوسرا ٹیبل جو سپلائر ہے اس کے اندر ایک سپلائر آئی ڈی ہے اور دوسرے جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کمپنی نیم ہے. یہاں پر کمپنی نیم چونکہ کسٹمر کے ٹیبل میں ہم استعمال کر چکے ہیں اور اگر کمپنی نیم آپ سپلائر کے ٹیبل کے اندر بھی استعمال کریں گے تو یہاں پر ہومونیم پرابلم اکر ہوگی. یعنی 2 ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ ایک ہی نام استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی پرابلم کو آپ ہومونیم ایرر یا ہومونیم پرابلم کہتے تھے جو نارملائزیشن سے پہلے ہمارے ریلیشن کے اندر موجود ہوتی تھی. اور تیسری طرح کی پرابلم جو اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھی تھی وہ تھی ریڈنڈنسی، یعنی ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ان یور ٹیبل. جب بھی آپ ریلیشن کے اندر کسی چیز کی ڈپلیکیشن ہو، جس طرح فار ایگزامپل میں ڈیٹ آف برتھ انٹر کروا رہا ہوں ٹیبل کے اندر تو اسی ٹیبل کے اندر ایج بھی انٹر کروا رہا ہوں تو یہ ڈیٹا کی ڈپلیکیشن ہے. کیونکہ ہم ڈیٹ آف برتھ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹر کر رہا ہے یا کوئی یوزر انٹر کر رہا ہے تو اس کی بیس پر ہم اس کی ایج کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ آف برتھ بھی انٹر کروائیں اور ایج بھی انٹر کروائیں. اگر ایسا کریں گے تو ڈیٹا کی ڈپلیکیشن ہوگی اور یہ پرابلم بھی نارملائزیشن سے پہلے ٹیبلز کے اندر موجود ہوتی تھی. اور تیسری طرح کی پرابلم جو تھی وہ تھی میوچل ایکسکلوسیونیس آف ڈیٹا. یہ پرابلم اس انداز سے تھی کہ فار ایگزامپل آپ دکھانا چاہتے ہیں کسی چیز کو یس اور نو میں دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دونوں استعمال کر رہے ہیں، یس بھی استعمال کر رہے ہیں اور نو بھی استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ان میں ایک چیز ہونی چاہیے، یا تو وہ یس ہوگا ایک وقت میں یا نو ہوگا، ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ نے کسی شخص کا میرٹل سٹیٹس چیک کرنا ہے تو آپ دونوں بار یس نہیں لگا سکتے اور یس یا نو دونوں بار نہیں لگا سکتے. یا تو وہ شادی شدہ ہوگا اور یا وہ سنگل ہوگا. اور اس کے لیے اگر آپ یہ دونوں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ میرڈ بھی ہے اور ان میرڈ بھی ہے تو اس طرح کی پرابلم کو آپ میوچل ایکسکلوسیونیس آف ڈیٹا کہیں گے. اور اگر آپ اس پرابلم کو ریزالو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ میرڈ کے لیے ایم لکھ دیجیے اور سنگل کے لیے ایس لکھ دیجیے، یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی اور نارملائزیشن سے پہلے آپ کے پاس یہ پرابلم بھی موجود ہوتی تھی. اس طرح ہم نے 4 طرح کی ایررز دیکھی اسٹوڈنٹس جو ایک ریلیشن یا ٹیبل کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتی تھی. اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ ٹیبل کے اندر اناملیز کیا ہوتی ہیں، ڈیٹا بیس کے اندر اناملیز کیا ہیں. بیسیکلی اسٹوڈنٹس اناملیز کیا ہیں؟ وہ پرابلمس ہیں جو ریلیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان پرابلمس کی وجہ سے، اناملیز کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے اندر ریڈنڈنسی بڑھ جاتی ہے، یعنی ڈپلیکیشن بڑھ جاتی ہے. اور کس طرح بڑھتی ہے؟ جب بھی آپ ڈیٹے کو انسرٹ کرتے ہیں اگر اس کے اندر اناملیز موجود ہوں، انسرشن اناملی موجود ہو تو وہاں پر ڈپلیکیشن بڑھتی ہے. اناملیز کی عموماً ہمارے پاس 3 قسمیں ہوتی ہیں، انسرشن، ڈیلیشن اور اپڈیشن. اور مطلب یہ کہ یہ اناملیز اسی صورت میں اکر ہوتی ہیں جب آپ ڈیٹے کو انسرٹ کر رہے ہوں یا ڈیلیٹ کر رہے ہوں یا موڈیفائی کر رہے ہوں، تو اس صورت میں یہ 3 طرح کی اناملیز ہمارے پاس اکر ہوتی ہیں. تو اناملیز بھی بیسیکلی آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ایررز کو ہم اناملیز کہتے ہیں.
جن سے آپ کے ریلیشن کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ریلیشن کے اندر انکنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے اور ڈپلیکیشن بھی پیدا ہوتی ہے انامنیز اگر ٹیبلز کے اندر موجود ہوں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھے تھے اور ہم نے نارملائزیشن کو پڑھا تھا، بڑا اہم ٹاپک ہے نارملائزیشن، اور اس حوالے سے ڈسکشن میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ٹاپک بڑے لمبے عرصے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے اٹیچ رہتے ہیں۔ نارملائزیشن بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ the process in which simple and more reliable database structure is implemented is called normalization، یعنی اپنے ٹیبل کو سادہ کرنا، اس کے اسٹرکچر کو سادہ کرنا، آسان بنانا، عام فہم بنانا نارملائزیشن کہلاتا ہے۔ اور نارملائزیشن کے لیے ہم ڈیفرنٹ فیسز اپلائی کرتے تھے، یعنی آپ اپنے اگر ٹیبل کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نارملائز کرنے کے لیے آپ مختلف فیسز سے گزرتے ہیں، اور ان فیسز کو آپ سٹیپ آف نارملائزیشن کہتے ہیں۔ اس میں پہلا سٹیپ آپ نے فرسٹ نارمل فارم پڑھا تھا، پھر سیکنڈ نارمل فارم، پھر تھرڈ نارمل فارم، سیکنڈ ایئر کی حد تک تھرڈ نارمل فارم کی تک بات ہے، اور جب آپ آگے جائیں گے تو فورتھ اور ففتھ نارمل فارم کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ نارملائزیشن کے فیسز سے مراد یہ ہے کہ وہ سٹیپس جو آپ ریلیشن پر اپلائی کرتے ہیں، ٹیبل پر اپلائی کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیبل یا ریلیشن مور ریلائبل ہو جائے، مور ایزی فارم میں ہو جائے، اس کو ہم فیسز آف نارملائزیشن کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم آگے بڑھے تھے اور ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا فنکشنل ڈیپینڈنسی، اور ہم نے کہا تھا کہ فنکشنل ڈیپینڈنسی کیا ہے؟ فنکشنل ڈیپینڈنسی از اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو ایٹریبیوٹ، دو ایٹریبیوٹ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس کے ذریعے اگر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو ایک ریلیشن کے اندر پتہ چل جائے تو آپ باقی ایٹریبیوٹ کی ویلیوز کو بھی پتہ کر سکیں۔ اٹ مین دیٹ اف you know the value of one attribute, it's possible to know the value of other attribute in a relation۔ مطلب اگر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو پتہ چل جائے تو آپ ریلیشن کے اندر باقی ویلیوز کو بھی پتہ لگا سکے، اس کو آپ فنکشنل ڈیپینڈنسی کہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیبل ہے، اسٹوڈنٹ نام کا ایک ریلیشن ہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر، یا ٹیبل یا ریلیشن ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس ریلیشن کے اندر آپ کو رجسٹریشن نمبر کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو ہی آپ کو رجسٹریشن نمبر کا پتہ چلتا ہے، آپ اسٹوڈنٹ کا نیم بھی پتہ کر سکتے ہیں، اس کا کورس بھی پتہ کر سکتے ہیں، اس کا ایڈریس بھی پتہ کر سکتے ہیں، اور باقی چیزوں کو بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ فنکشنل ڈیپینڈنسی کہتے تھے۔ ہم آگے بڑھے تھے اور ہم نے پڑھا تھا فرسٹ نارمل فارم نارملائزیشن کے اندر۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں اسی صورت میں ہوگا اگر اس کے اندر جو ہے ریپیٹنگ گروپس نہیں ہوں گے، اس کے اندر جو ویلیوز ہوں گی وہ اٹامک ہوں گی، تو تبھی آپ کا وہ ریلیشن فرسٹ نارمل فارم میں ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریپیٹنگ گروپس کے سے کیا مراد ہے اور اٹامک ویلیوز سے کیا مراد ہے۔ اٹامک ویلیوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اٹامک ویلیوز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ٹیبل کے اندر ہر سیل ایک ہی ویلیو اگر رکھے گا تو اس کو ہم اٹامک ویلیوز کہیں گے۔ اگر ایک سیل کے اندر ایک سے زیادہ ویلیوز ہیں تو وہ اٹامک ویلیو نہیں ہے۔ اور ریپیٹنگ گروپ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک سیل کے اندر ایک سے زیادہ ویلیوز کا موجود ہونا ریپیٹنگ گروپ کہلائے گا۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ ہے، اور سبجیکٹ کے ٹیبل میں آپ نے ایک سے زیادہ سبجیکٹ کی سیل کے اندر آپ نے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ لکھ دیے ہیں، ایک سے زیادہ ویلیوز لکھ دی ہیں۔ جس طرح سبجیکٹ میں آپ نے کمپیوٹر بھی لکھ دیا ہے، اس میں آپ نے عربک بھی لکھ دیا ہے، اس میں آپ نے پاک اسٹڈی بھی لکھ دیا ہے، اور اس میں آپ نے اردو بھی لکھ دیا ہے۔ یہ چار سبجیکٹ آپ نے ایک ہی سیل کے اندر لکھ دیے ہیں۔ اگر ایسا کر دیا ہے تو وہ ریپیٹنگ گروپ ہے، اور ریپیٹنگ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو اٹامک نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو آپ کی ٹیبل جو ہوگا، آپ کا جو ٹیبل ہوگا وہ فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہوگا۔ فرسٹ نارمل فارم میں آپ ان ریپیٹنگ گروپ کو ختم کریں گے اور ہر سیل کے اندر صرف ایک ہی ویلیو کو رکھیں گے، ادروائز آپ کا ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم نے سیکنڈ نارمل فارم پر جانے سے پہلے پارشل ڈیپینڈنسی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ پارشل ڈیپینڈنسی کیا ہے، اور ہم نے پارشل ڈیپینڈنسی کے لیے کہا تھا کہ ایک ڈیپینڈنسی کی قسم ہی ہے، ٹائپ آف ڈیپینڈنسی ہے ان وچ ون اور مور نن کی ایٹریبیوٹ آر فنکشنلی ڈیپینڈنٹ آن اے پارٹ آف پرائمری کی۔ یعنی پارشل ڈیپینڈنسی اس وقت اکر ہوتی ہے جب آپ کی پرائمری کی دو ایٹریبیوٹ سے مل کر بن رہی ہو، یعنی کمپوزٹ پرائمری کی ہو آپ کی پرائمری کی، اور اس کا کچھ حصہ ایک ہے۔ آپ کی پرائمری کی اگر دو حصوں پر مشتمل ہے اور آپ کے ٹیبل کا کچھ حصہ اس کے ایک پارٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہو اور کچھ حصہ اس کے دوسرے پارٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہو،
اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس طرح کی سچویشن کو آپ پارشل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. اور پارشل ڈیپینڈنسی کو ڈیفینیٹلی ہم سیکنڈ نارمل فارم میں ریموو بھی کرتے تھے, تبھی آپ کا ٹیبل جو ہے وہ نارملائز ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ, پارشل ڈیپینڈنسی کے بعد ہم نے اگلا ٹاپک جو پڑھا تھا وہ تھا سیکنڈ نارمل فارم. اور سیکنڈ نارمل فارم کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ریلیشن از ان سیکنڈ نارمل فارم اف اٹ از ان فرسٹ نارمل فارم, یعنی آپ کا ریلیشن سب سے پہلے فرسٹ نارمل فارم کی تمام کنڈیشنز کو سیٹسفائی کر رہا ہو, اور اس کے بعد ایوری نن کی ایٹریبیوٹ از فلی فنکشنلی ڈیپینڈنٹ آن پرائمری کی, یعنی جتنے بھی نن کی ایٹریبیوٹ ہیں آپ کے ریلیشن کے اندر وہ پرائمری کی پر فلی فنکشنلی ڈیپینڈنٹ ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ آدھے تو ایک پورشن پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں, آدھے پرائمری کی کے دوسرے پورشن پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں. ایسا نہیں, بلکہ وہ پوری طرح ایک ہی پرائمری کی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں. اگر ایسا ہوگا آپ کے ریلیشن کے اندر, ٹیبل کے اندر, تو آپ کا ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں ہوگا, ادروائز وہ سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں ہوگا. اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی پڑھا, کیونکہ تھرڈ نارمل فارم تک پہنچنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. اور ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کے لیے ہم نے کہا کہ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی از اے ٹائپ آف فنکشنل ڈیپینڈنسی بٹوین ٹو اور مور نن کی ایٹریبیوٹ, یعنی یہ دو نن کی ایٹریبیوٹ کے درمیان ہوتی ہے ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی. اور ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی اس وقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک نن کی ایٹریبیوٹ کی بیس پر ٹیبل کے دوسری ویلیوز کو اوبٹین کیا جا سکے, گیٹ کیا جا سکے, تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اندر ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک ٹیبل کے اندر آپ کا ایک نن کی ایٹریبیوٹ ہے, نن کی ایٹریبیوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پرائمری کی نہیں ہے, تو اس کی بیس پر اگر آپ ڈیٹا نکال رہے ہوں, ڈیٹے کو فیچ کر رہے ہوں, تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی ہے. سپوز آپ کا ایک کسٹمر کا ٹیبل ہے اور آپ کسٹمر نمبر اس کی پرائمری کی ہے, اور آپ کسٹمر کے نیم کی بیس پر بھی ڈیٹا اس سے فیچ کر سکیں, یا کسٹمر کے ریجن کی بیس پر ڈیٹا اس سے فیچ کر سکیں, تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی موجود ہے. اور آپ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کو تھرڈ نارمل فارم میں ریموو کرتے ہیں, اس کو ریزالو کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس, ہم نے ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کے بعد ہم نے تھرڈ نارمل فارم پڑھا تھا, اور تھرڈ نارمل فارم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ تھرڈ نارمل فارم اسی صورت میں ہوگی آپ کے ریلیشن یا ٹیبل میں جب آپ کا ریلیشن یا ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں ہوگا. اور سیکنڈ نارمل فارم کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیبل کے اندر ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی, مطلب نن کی ایٹریبیوٹ پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے, تو اس صورت میں آپ کا یہ ریلیشن جو ہوگا یہ تھرڈ نارمل فارم میں ہوگا, ادروائز آپ کا ریلیشن تھرڈ نارمل فارم میں نہیں ہوگا. تو اسٹوڈنٹس, اس چیپٹر کے اندر ہم نے 6 بڑے عام کنسیپٹ پڑھے: فنکشنل ڈیپینڈنسی, پارشل ڈیپینڈنسی, ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی. اس کے بعد نارملائزیشن میں فرسٹ نارمل فارم, سیکنڈ نارمل فارم اور تھرڈ نارمل فارم. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اناملیز کے حوالے سے ڈسکس کی کہ وہ ایررز جو ریلیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں, پھر ڈیفرنٹ ایررز تھی جو ریلیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں نارملائزیشن سے پہلے, ان کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کی. ڈیٹا انٹیگریٹی اور اس کے ٹائپس کے حوالے سے اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈسکشن کی. اسٹوڈنٹس, اب تک فزیکلی ہم یہ چیپٹر پڑھ چکے تھے, انتہائی بریف انداز میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے, کیونکہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا مشکل تھا. انشاءاللہ اب ہم ایک ٹاپک کو بڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 میں, یا جو بھی اب نیکسٹ ہم شروع کریں گے اس میں, اور ویڈیو لیکچرز کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے. یاد رکھیے گا کہ اگر ان کا فیڈ بیک اچھا ہوگا تب ہی میں ویڈیو لیکچر مزید بنا کر آپ تک پہنچاؤں گا, ادروائز شاید میں یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکوں. اس لیے آپ ویڈیو سننے کے بعد, لیکچر دیکھنے کے بعد کمنٹس کی صورت میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. اگر فائدہ مند ثابت ہو رہا ہو تو تب میں آگے مزید لیکچرز بنا کر اپلوڈ کروں, ادروائز ہم اس طرح کی ایفرٹ نہ کریں بلکہ کوئی اور میکینزم استعمال کریں جو اس سے بہتر ہو. اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہ پورا لیسن سنا, اور اگر کسی طرح کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن ضرور پوچھیے, آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر کوشچن کا جواب ملے گا. جہاں پر یہ لیسن سن رہے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے, لائک کر دیجیے اس لیسن کو, اس لیکچر کو شیئر کر دیجیے, اس پر کمنٹ کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.